गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद भी और उस पर करप्शन के इल्जामात भी। इमरान खान की साबिक सदर जरदारी पर कड़ी तनकीद। हम पूछेंगे जो स्विट्जरलैंड में $60 मिलियन थे वो किधर से आए? तो आज जरदारी आप भी किसी कतरी शहजादे को पकड़ लो, आपको भी जरूरत पड़ेगी कतरी की। पार्टी फंडिंग केस तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को ही चैलेंज कर दिया। इमरान खान एहतसाब से भाग रहे हैं, हुकूमत का इल्जाम। जो कहते थे कि स्टे के पीछे लोग छुपते हैं, इस्तिस्ना के पीछे छुपते हैं, जमातों के ऊपर तमाम के ऊपर इन्होंने तोहमतें लगाई, ये तासुर देने के लिए कि हम शायद कोई उससे नया काम कर दिखाएंगे। यहाँ हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को जवाब क्यों नहीं दे रही? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर निहाल हाशमी से, तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से और रहनुमा पीपल्स पार्टी शौकत बसरा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इंटरनेशनल स्टोरी से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। भारतीय सियासत अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुकम्मल गिरफ्त में नजर आ रही है। यूपी का इलेक्शन भी भारी कामयाबी के साथ वो जीत चुके हैं, मगर मोदी कश्मीरियों का दिल जीतने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। हमें ये भी नजर आ रहा है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बल्कि उल्टा उनके लिए नफरत का बायस बन रही हैं। इस नफरत का वाज़ेह मुज़ाहरा कल हमें खुलकर दिखाई दिया जब नरेंद्र मोदी एक सुरंग के इफ्तिताह के लिए श्रीनगर पहुंचे। उनकी आमद पर पूरे कश्मीर में हड़ताल रही, कई जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तमाम रहनुमाओं को नज़रबंद कर दिया गया। भारतीय हुकूमत को मुजाहरों से बचने के लिए वादी के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कश्मीरियों को कुचलने की पॉलिसी तो बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है, लेकिन अब वो बैकफायर होती हुई भी नजर आ रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पे बात करेंगे। शबीर शाह साहब हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच शबीर शाह साहब फॉर बीइंग विद अस। नरेंद्र मोदी ये तासुर ये दे रहे हैं दुनिया को कि हम तरक्याती काम करे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कंपैरिजन करने के लिए कि पाकिस्तान के कश्मीर में क्या है, उधर के कश्मीर में क्या है। लेकिन सूरत हाल क्या रही जब नरेंद्र मोदी कश्मीर आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब 1947 से लेके जो भी वजीर आज़म यहाँ आते रहे तो यहाँ के लोगों ने उनको हमेशा काबिज अफवाज का प्राइम मिनिस्टर समझकर मुकम्मल बंद यहाँ रहता है। और कल भी जब मोदी साहब का जो दौरा था जम्मू कश्मीर के दौरे पे, जो टंडल का इफ्तिताह करना था, तो कंप्लीट वादी जम्मू कश्मीर में बंद था और सभी जितने भी पुलिस स्टेशन हैं और जितने भी सब जेल्स हैं पहले से ही गिरफ्तारियां हो चुकी थी। और जितने भी नजरबंद कायदीन हैं, हुर्रियत पसंद कायदीन हैं, या तो सबों को आदों को घरों में नजरबंद रखा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं भी नजरबंद हूँ पिछले 3 साल से, तो लोगों तक जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो न्यू इंडिया और शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, हमने उनसे कहा ये ख्वाब शर्मदे ताबीर तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप जम्मू कश्मीर के मसले को, इस इशू को एड्रेस न करें। रही बात टंडल की, हमने कहा टंडल को छोड़ के अगर दूध की नहरें और शहद की नहरें भी खोली जाए कश्मीर के लिए, कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं, हक खुद इरादियत चाहते हैं, जिसका वादा हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम ने भी किया है, जिसके ऊपर 18 करारदादे इस वक्त भी मौजूद है यूनाइटेड नेशन में, जिसके हवाले से दुनिया इस बात को मान चुकी है कश्मीर इज ए लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट। तो नरेंद्र मोदी के कहने से थोड़ा ही ये अटूट अंग बन जाता है। अगर ये अटूट अंग हैं तो हमने उनसे कहा अगर ये अटूट अंग हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
कि यहाँ रेफरेंडम करवा दीजिए, अगर लोग जो फैसला करेंगे वो आपको भी कबूल करना होगा और हमें भी। लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो कल इनकी तकरीर थी वो लफाजी थी, उसमें और कुछ भी नहीं था। टेररिज्म और टूरिज्म की बात कही है, तो हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन हम आज़ादी की लड़ाई हमारे जवान लड़ रहे हैं, हम सियासी तौर पुरअमन तौर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहा अगर इसको टेररिज्म कहा जाता है तो भगत सिंह को क्या आप कहते हैं? तो इस हवाले से यहाँ के लोग पॉलिटिकली बड़े कॉन्शियस हैं। हमने 5 लाख लोगों की कुर्बानियां अब तक दी हैं और दे भी रहे हैं। हर रोज यहाँ जैसे आपने फरमाया है क्रैकडाउन होते हैं, तलाशियां होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, इवन हर एक मकीनों और मकानों को भी तोड़ते हैं, मकीन जो बसने वाले हैं उनको भी तोड़ते, उनके लॉन्स में जो गाड़ियां हैं उनको भी तोड़ते। अपने तौर से तो इनने सभी नुस्खे आजमाए हैं मोदी जी ने। राइट, शबीर शाह साहब, यूपी के ऊपर भी यकीनन आपका तबसरा मैं जानना चाहूंगी, लेकिन आपने सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से रिजाइन भी किया है, उसकी क्या वजह है? जी दरअसल वो बात नहीं है। मैं क्योंकि जब से मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी जनरल बना हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है, लेकिन जब मैं बना तो उस वक्त भी मैं बंद था बिहाइंड द बार, और आज तक मैं अभी 2.5 साल 3.5 साल हो गए मुझे, या तो मुझे घर में नजरबंद रखते हैं या सब जेल कुपवारा में या सब जेल राजबाग में रखते हैं। तो मैंने हुर्रियत के चेयरमैन साहब से यही गुजारिश की कि इस पोस्ट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मेरा एक ख्वाब है, 40 साल मेरी तहरीक में के साथ वाबस्तगी रही है, उसमें तकरीबन 30 साल मैंने जेल भी काटे, 30 साल कुछ दिन हो गए हैं अब कंप्लीट डिटेंशन में, कोई मेरे खिलाफ केस नहीं था। तो मैंने कहा कि इस पोस्ट पे ऐसे आदमी को लाया जाए जो अवेलेबल भी हो, और जो क्योंकि सेक्रेटरी जनरल बड़ा इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है। इंडियन मीडिया तासुर ये दे रहा है शबीर शाह साहब कि जैसे आपका कोई झगड़ा हुआ है अली गिलानी साहब के साथ, इस वजह से आपने रिजाइन किया है। नहीं, ये सरासर गलत है, सरासर गलत है, इसमें कोई बुनियाद नहीं है। शबीर शाह का ख्वाब ये हमेशा से रहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, ये लोगों के ग्रास रूट लेवल तक जाए और लोगों को अपने साथ जोड़े और अपने आप को लोगों के साथ जोड़े, और एक बरादर मुल्क है पाकिस्तान जो मुस्लिम उम्मा में वाहिद मुल्क हैं जो हमारी सपोर्ट कर रही हैं, वहाँ की अवाम, वहाँ की हुकूमतें, और एक ही पेज पे है वहाँ के कश्मीर के हवाले से, चाहे फौजी क़यादत हो, मजहबी क़यादत हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो। इंडियन मीडिया तो कहना ही कहना है, उन्होंने तो ऐसी बातें। शबीर शाह साहब अगर आप इजाजत दें तो फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ सेनेटर हाशमी भी मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, ये शबीर शाह मौक़िफ़ पर दुनिया को तासुर ये दे रहा है, ख़ास तौर पे इंडिया और नरेंद्र मोदी के हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करें कश्मीर में। उन्होंने ट्वीट भी की पाकिस्तान के हवाले से, उस तासुर को किल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है ये काउ बेल्ट की लीडरशिप है, और इनको कश्मीर का या पंजाबियों के लहू का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। और जब भी इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें फ्रैंकली सबसे ज़्यादा सफ़र दोनों इतराफ में या कश्मीरी करते हैं या पंजाबी करते हैं, और इसलिए ये जो अभी क़यादत है इंडिया की, उनको इन दोनों सेगमेंट्स के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंडियन लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी सोच रही है, इन टर्म्स ऑफ पीपल नहीं सोच रही। लोग जो है वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। इवन ये तो चले, गिलानी साहब तो जो शबीर साहब का तो एक मौक़िफ़ पुराना है इस बात के ऊपर, लेकिन हत्ता कि जो प्रो इंडियन लीडरशिप है कश्मीर की, जैसे उमर फारूक साहब हैं या इवन जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो इंडियन ऑक्यूपेशन के खिलाफ है। और जो जिस तरह से आपने देखा पिछले हफ्ते हुआ कि जिस तरह से गांव के लोग निकले और पुलिस के साथ मुकाबले हुए, बिल्कुल भारत के केले के गले की हड्डी बन चुका है ये मामला, वो निगला नहीं जा रहा। मोदी साहब बातें जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी वो भाषण देते रहे। ना हिंदुस्तान एक जमहूरियत है,
نہ ہندوستان ایک سیولائزڈ ملک کیا اور حکومت کا کردار ادا کر رہا ہے. اس وقت جو کشمیریوں کے ساتھ بھارت میں ہو رہا ہے اس کے اوپر تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ ہم نے جو ہمارا سٹینڈ ہے اس کے اوپر تو ہے ہی ہیں, لیکن ہمیں یقینی طور کے اوپر جو بھی ممکن کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے. رائٹ. سینیٹر ہاشمی, نریندر مودی نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ میں دکھاؤں پاکستان کی کشمیر میں کیا صورتحال ہے, یہ تاثر دیتے ہوئے جیسے ان کی طرف کے کشمیر میں یا آکیوپائڈ کشمیر میں بڑی ترقی ہو رہی ہے. اس کا ڈپلومیٹکلی کیا جواب ہوگا پاکستان کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, پاکستان کا کشمیر جو ہے ایک انتہائی ڈیولپ, آزاد, خود مختار, سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو آزادی حاصل ہے جسے کہتے ہیں فریڈم, اور وہ پوری دنیا میں اپنی بات کرتے ہیں, اپنی نمائندگی کرتے ہیں, اپنی ثقافت کو, اپنی کلچر کو, اپنی زبان کو اجاگر کر کے رکھتے ہیں. اور پاکستان کے کشمیر میں اور ہندوستان کے کشمیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ پریکٹس کرتے ہیں, دیکھیں, اپنی تمام مذہبی رسومات کو, خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو. پاکستان میں اس معاملے میں بہت فراغ دلی ہے کہ ہماری یہاں جو مائنورٹیز ہیں ان کو شاید میجورٹی سے بھی زیادہ فوقیت دی جاتی ہے ان کے مذہبی رسومات. سسٹر, گورنمنٹ کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ٹویٹر پہ ہی جواب دے دے ان کو, دیکھیں آنسر ہیپی برتھ ڈے تو کرتے ہیں ان کو, تو جواب ہی دے دیں اس بات کا. یہی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر, ان کے تو جواب تو دیں. ایک ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں اور وہ ان کے آنکھوں میں ایک ہندوتہ کا پٹی چڑھا ہوا ہے. اور یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے جو سکھ برادری کے ساتھ کیا ہے, وہ جو میزورم میں کر رہے ہیں, وہ ناگالینڈ میں کر رہے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے آج وہاں پہ 22 سے 24 تحریکیں ایسی ہیں جو ہندوستان سے علیحدگی چاہتی ہیں, جن کی انہوں نے ثقافت کو, زبان کو, کلچر کو, مذہبی رسومات کو کچل کے رکھ دیا ہے. تو پاکستان کے کشمیر میں ہر آدمی جاتا ہے, ہر میڈیا جاتی ہے, سب کو ایکسیس ہے. انڈین کشمیری میں کوئی جا نہیں سکتا ہے. ہیلڈ کشمیر جو ہے اس میں میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے, ٹورسٹ کو ایکسیس نہیں ہے, فارینرز کو ایکسیس نہیں ہے. ہمارے یہاں جو چاہے پاکستانی کشمیر میں, مظفر آباد میں جائے, وہ کوٹلی میں جائے, وہ جہاں چاہے, دنیا کا کوئی شخص بھی آتا ہے, ایون جو سیز فائر لائن ہے اس پہ جاتا ہے, جا کے دیکھتا ہے, وہاں سیر و تفریح کرتا ہے. یہی سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہندوستان کے ہیلڈ کشمیر میں ایک بھی باہر کا آدمی, ایون انڈینز, وہ نہیں جا سکتے, انڈین میڈیا نہیں جا سکتی. تو جس خطے میں پابندی ہو اظہار رائے کی, اس کا اور پاکستان میں سے الحاق کرنے والے آزاد جموں کشمیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کوئی بات ہی نہیں بن سکتا. وہ ایک قید میں رہتے ہیں, وہ قید میں ہے, وہ جیل میں ہے. یہ آزاد دنیا میں رہتے ہیں. مظفر آباد کے لوگ, سری نگر کے لوگ جیل میں قید ہیں. ٹھیک, اس کے باوجود بھارت یہ تاثر دے رہا ہے کہ ترقیاتی کام تیزی سے ہو رہے ہیں کشمیر میں. بھارت یہ بھی تاثر دے رہا ہے کہ ان کی طرف کا جو علاقہ ہے وہ پاکستان کی طرف کے علاقے سے بہت بہتر ہے. ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل لینڈسکیپ میں وکٹری بھی مل رہی ہے ان کو. We'll take a quick break. We'll come back. I know اس حوالے سے شوکت مسرر صاحب بھی چاہ رہے ہیں. سر, I'll take your comment اور پھر بات کریں گے الیکشن کمیشن کی. Keep watching Tonight Fair. اینڈ ویلکم بیک. آج پیناما لیکس کا انکشاف ہوئے 1 سال گزر گیا ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس دیئر فرسٹ برتھ ڈے. یہ وہ معاملہ تھا جس نے جو ایک انٹرنیشنل سٹوری تو تھی ہی, مگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا پورا جو دار و مدار ہے وہ پیناما کیس کی گردی گھومتا رہا. کرپشن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ہم, یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا. مسلسل PMLN کے خلاف ان کا موقف رہا, کورٹ تک گیا یہ معاملہ, مگر ہم نے یہ موقف تھوڑا سا ٹلٹ ہوتے ہوئے اس وقت دیکھا جب عمران خان صاحب تلہ گنگ میں موجود تھے اور وہاں جلسہ کرتے ہوئے ان کی رخ PMLN سے ہٹ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہو گئے. لیٹس واچ دیٹ. اچھا, تو شرجیل میمن کی صرف 5 ارب کی کرپشن تھی, لیکن ڈاکٹر عاصم کی کتنی کرپشن تھی؟ 460 ارب روپیہ. سن لو پھر سے, 460 ارب روپیہ. آپ کو پتہ پختونخوا کا
सालाना डेवलपमेंट बजट कितना है? 113 अरब रुपया। इमरान खान जब पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे तो उन्हें पार्टी के उनके तर्जुमान फवाद चौधरी साहब जो वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने इस जलसे के हवाले से एक ट्वीट भी की और कहा कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें याद कराना पड़ा पीपल्स पार्टी के लीडर को कि एक्चुअली पीपल्स पार्टी के साथ ज़िमनी इंतखाब में हमारा इत्तेहाद हुआ है, जिसके जवाब में इमरान खान ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। मुझे अभी फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी से हमारा अलायंस है। मुझे भी पता है कि पीपल्स पार्टी के लोग वो भी करप्शन ही चाहते हैं। जब पैसा चोरी होता है तो वो, जब मुल्क में करप्शन होती है तो वो पीपल्स पार्टी के लोगों की भी होती है, तहरीक इंसाफ की होती है, नून लीग के लोगों की भी चोरी होती है। चोरी तो सबकी होती है, पैसा तो हमारा है। इसलिए पीपल्स पार्टी के लोग बिल्कुल इस चीज पे एतराज नहीं करेंगे जब मैं करप्ट लोगों की बात करूंगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फवाद चौधरी साहब, एक तो आपको याद कराना पड़ा खान साहब को कि आपका इत्तेहाद है, भूल गए थे खान साहब? नहीं, इत्तेहाद देखिए, बात यह है कि एक माइक्रो पॉलिटिक्स है, एक मैक्रो पॉलिटिक्स है। जो चकवाल की तलागंग में ये सीट है, इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर PMLN के MP है, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे हो रहा है। तो चकवाल में जो लोकल पार्टी लीडर्स हैं उन्होंने फैसला किया कि तमाम अपोजिशन जो है वहाँ पे इकट्ठी है, पीपल्स पार्टी ही नहीं है, PMLQ और जमात इस्लामी भी और अवामी तहरीक, चारों पार्टीज़ का एक मुत्तफ़िका जो है वो कैंडिडेट हैं, जो PTI के कैंडिडेट हैं जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक मैक्रो लेवल के ऊपर बात है, मैक्रो लेवल पे पीपल्स पार्टी का हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है, अलायंस नहीं है। और खान साहब ने बिल्कुल सही बात की कि करप्शन और चोरी तो सबकी है। पीपल्स पार्टी के लोग जो पीपल्स पार्टी के लोग चाहेंगे कि करप्शन के खिलाफ बात हो, बट क्या वो चाहेंगे कि आप उनके लीडर को करप्ट करें? आप कहें कि आसिफ ज़रदारी आप भी रेडी हो जाएं कतरी खत के साथ, सो फिर कैसे क्या होगा? नहीं है करप्ट सर, मेरे तो मामला ही नहीं है, मैं ना पीपल्स पार्टी में, ना PTI में, ना PMLN में, आई एम इन अ न्यूट्रल पोजीशन। मैं तो लेकिन क्या आप तो मैं इत्तेहाद भी तो नहीं करी पीपल्स पार्टी से? नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ कि हमारा भी इत्तेहाद तो नहीं है ना पीपल्स पार्टी के। सो ये फिर आप जमात इस्लामी वाली बात कर रहे हैं कि हम अलायंस में हो सकते हैं, उस वक्त फिर नए साहब ने क्यों ट्वीट की थी? नहीं, लोकल पॉलिटिक्स है, लोकल चकवाल के लोग हैं जिन्होंने ये एक फैसला किया है एक माइक्रो सेंस में। लेकिन मतलब ये नहीं है, मसलन आप देखें हमारी जो पार्टी है कौमी वतन पार्टी KP में, उससे भी जो है वो इत्तेहाद है, उसमें लोग पार्टीज 100% तो करप्ट नहीं हो सकती ना 100% अच्छी हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि आप लीडरशिप से फर्क पड़ता है ना। अब यू आर alleging कि लीडर ही करप्ट नहीं है, काफी करप्ट, तो करप्ट है ना यार। सो इट मींस कि आपको उनसे कभी इत्तेहाद नहीं होगा। नहीं, इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि देखिए फ्रैंकली PTI की जो पॉलिटिक्स है, एक मैक्रो जो पॉलिटिक्स है, वो है चेंज की पॉलिटिक्स। और चेंज में हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों पार्टी, ये दोनों हजरात हैं बेसिकली, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, इनको अवाम जो है वो फारिग करे ताकि हम तीसरे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस लॉजिक से तो आप PMLN के साथ भी कई इत्तेहाद कर सकते हैं किसी ज़िमनी इलेक्शन में। PMLN के लोग जो नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए तैयार हों, वो तो नहीं PMLN में हो सकते जो हटाने के लिए तैयार हो, लेकिन इसी तरीके का इत्तेहाद जो आप अभी जस्टिफाई कर रहे हैं पीपल्स पार्टी तलाकान, कैन यू डू दिस विद PMLN? पाकिस्तान में जमहूरियत होती तो पैनामा के बाद सबसे पहले पार्लिमानी पार्टी को बोलना चाहिए था। पार्लिमान निहाल हाशमी साहब को, नवाज शरीफ साहब को कहना चाहिए था कि जनाब इल्ज़ाम आया है आपके ऊपर, आप हमें जवाब दें। क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है और पाकिस्तान में एक डिक्टेटरशिप जो है वो पार्टी के अंदर चलती है, वहाँ पर आके लीडरशिप जो है वो जवाब नहीं देती है। अब यहाँ पर अगर सवाल है ये है कि इल्ज़ामात हैं, तो क्या मैकेनिज्म बनना चाहिए कोई ऐसा जिससे आप सवाल पूछ सकें या आप नहीं पूछ सकते? राइट शौकत बस्तर साहब, पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग करप्शन के खिलाफ हैं वो चाहेंगे कि करप्शन के खिलाफ बात हो, सही कहा इमरान खान साहब ने। फ्रिया, पहली बात जो मोदी वाली बात हो रही थी, देखिए मोदी की जितनी सियासत है वो पाकिस्तान दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे हुक्मरानों को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ये लेम एक्सक्यूजेज है जब, और वो कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देता जहाँ पाकिस्तान को जिच नहीं करता, जहाँ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ बात नहीं करता। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है। निहाल हाशमी साहब चूँकि टॉपिक चेंज हो गया, देखें फवाद चौधरी साहब मेरे भाई हैं और इनके लीडर जो हैं वो माशाल्लाह जंगल के शेर हैं, अंडे दे बच्चे दें, उनके मुंह में जो आता है वो कहते जाते हैं और इस तरह की कंफ्यूज स्टेटमेंट्स देते हैं
جس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی فواد بھائی کو بھی کافی مشکل ہو رہی تھی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کرپٹ ہے تو آپ جہاں آپ کو سوٹ کرتا ہے, ابھی آپ ضمنی الیکشن کی بات کر رہے ہیں, وہاں آپ نے اتحاد کر لیا, آپ نے سینٹ کے الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیا, آپ نے بلدیاتی الیکشن میں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ساتھ بھی اتحاد کیا, نون لیگ کے ساتھ بھی اتحاد کیا. اور دوسری بات, اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, فواد چوہدری صاحب کی ذاتی بات کہنا چاہوں گا, جب یہ پچھلے 5 سال میں ہمارے ساتھ وزیر تھے, ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے, اس وقت پیپلز پارٹی کرپٹ نہیں تھی, اس وقت بالکل پیپلز پارٹی پاک پوتر تھی, جب یہ زرداری صاحب کو بھی ڈیفینڈ کرتے تھے. آج چونکہ یہ اپنا قبلہ چینج کر گئے, جا کے عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے, ہمیں ہر روز میرا بھائی برا بھلا کہتا ہے, میرا بھائی. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا پریا, مجھے تو یہ لگتا ہے خان صاحب کا پرابلم ہے. ایک تو نہیں پرسنل اٹیک نہیں, فریحہ پرسنلی کہا میں نے چھوڑ دیا بھی تو نہیں ہو پیپلز پارٹی, میں نے کہا کہ آپ بھی کہیں جو پارٹی میں موجود ہے سب کہہ دیں کہ فریحہ, میں کہتا ہوں بات یہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے ایک تو ہاتھ میں نا بڑی وہ سٹیمپس پکڑی ہوئی ہیں, پی ٹی آئی کے ہاتھ میں یا بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں, ہمارے لوگ فتوے بھی دے دیتے ہیں, ڈگریاں بھی دے دیتے ہیں. بھائی اگر آصف علی زرداری صاحب نے کرپشن کی ہے, میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی کرپشن کیا اس کو پکڑا جانا چاہیے. یہی ڈگریاں دیتے رہے میاں شہباز شریف, میں لوٹا لٹکا دوں گا, میں پٹا ڈالوں گا, سوئس بینک کو پیسے لے کر آؤں گا. تو آج اگر اب خان صاحب نے یہ کام شروع کر دیا ہے, اور خان صاحب کا موقف کیا ہے, ڈاکٹر عاصم کی بات کر رہے تھے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مکمکہ ہوا ہے عدالتوں کے ساتھ. میں شرجیل میمن کی بات کر رہے تھے, ان کا مکمکہ ہوا اسلام آباد کی کورٹ کے ساتھ. اچھا ضیاء اللہ افریدی جو کرپشن کے کیس میں 15 مہینے اندر رہا ان کا وزیر, اس کی وہاں سے ضمانت ہو گئی پشاور کورٹ سے, اس کا مکمکہ نہیں ہے. یعنی کہ عجیب کانسیپٹ ہے میری سمجھ سے تو خان صاحب کا. اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب چونکہ اب اگلا الیکشن آنے والا ہے اور ان کو سوٹ کرتا ہے کہ دونوں کو گالیاں دیں اور ان کا سودا بکے, کہیں جی یہ سب مکمکہ ہے, یہ دونوں کرپٹ ہیں. ان کو میرا خیال ہے, پہلے میں یہ بات کہنے لگا ہوں, فواد بھائی شاید پسند نہ آئے. خان صاحب کا نفسیاتی ایشو ہے. خان صاحب کو میرے خیال میں اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے اپنا ٹریٹمنٹ بھی لینا چاہیے, چونکہ جس طرح کی کنفیوز سٹیٹمنٹس وہ دیتے ہیں. نہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں, نہیں فریحہ کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا فواد بھائی کو یاد کروانا پڑا سٹیج پہ کہ خان صاحب آپ جس پیپلز پارٹی کو اس کے سربراہ کو گالیاں دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ اتحاد کیا ہوا ہے. اچھا پھر انہوں نے کس طرح اپنے سٹیٹمنٹ کو چینج کیا. تو میرا خیال ہے خان صاحب جس فیز سے گزر رہے ہیں, ہر کسی کو گالیاں دینا ان کا وتیرہ بن گیا ہے. اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو میں خان صاحب کو پروگرام میں کہتا ہوں کہ خدارہ سپریم کورٹ میں جائیں, آصف زرداری صاحب کے حوالے سے یہ سوئس کیس لے کر جائیں تاکہ قوم کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. فواد بھائی تو خود وکیل ہیں, ان کے ساتھ چلے جائیں سپریم کورٹ. لیٹس برنگ سینیٹر نہال ہاشمی. سینیٹر صاحب, شوکت بستر صاحب نے یاد دلایا جو چیف منسٹر پنجاب کہتے رہے ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے, آج آپ لوگوں کا موقف کیا ہے زرداری صاحب کے حوالے سے؟ آپ جو خان صاحب نے بات کی ہے کرپشن کی, آپ اس سے ایگریڈ ہیں یا آپ کے خیال سے وہ غلط بات کریں؟ فریہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میرے لیے سب کے لیے مجھے رسپیکٹ ہے, ہر سیاسی جماعت کے لیے, ان کے قائدین کے لیے, ان کے کارکنوں کے لیے, ان کے اسپوکس پرسن کے لیے. ایک بات میں خود سے بھی پوچھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں یا ہم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں, یا لوگ اگر ہمیں ناپسند کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں. بعض اوقات سیاسی جماعت کا کام ہوتا ہے عمرانیات پہ بات کرنا, اخلاقیات پہ بات کرنا, لوگوں کو رول آف لا کی طرف راغب کرنا. اب اگر رول آف لا اپلائی ہوتا ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہ, تو وہی رول آف لا اپلائی ہوتا ہے پی ٹی آئی پہ بھی. اگر وہی رول آف لا اپلائی ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن نے اگر عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی پارٹی سے یہ وضاحت طلب کی ہے کہ جناب آپ کے پارٹی کے اکبر اس احمد نے کہا ہے کہ پارٹی فنڈ میں گھپلا ہے, خود برد ہے, اس کی آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ دیں, اور انہوں نے اس کی ثبوت فراہم کیے. آپ نے ریٹن اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, آپ نے الیکشن کمیشن کو چیلنج کر دیا, اس کی حیثیت کو چیلنج کر دیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور آپ نے کہا کہ ہم اسے چیلنج کرتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ ہمیں اگر تو ایک طرف اس میں بالکل ذاتی طور پہ پارٹی کی قیادت پہ الزام ہے, دوسری طرف اگر احتساب بہت اچھی چیز ہے پھر جنرل حامد کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے, اور تیسری طرف دیکھیے سیاسی جماعت اپنے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, دیگر جماعتیں اچھا کرے برا کرے اتنا کرے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. پی ٹی آئی ماں سوائے تنقید, کنٹینر, گالی گلوچ کے علاوہ اوے تو کے علاوہ کچھ نہیں.
2018 میں یہ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے یہ کچھ کیا؟ 2018 میں لوگ تلاش کریں گے نیا پاکستان، نیا پختونخوا. Where is نیا پختونخوا؟ Where is نیا پاکستان؟ سینیٹر ہاشمی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر کرپٹ ہیں، جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا، جیسے کہ چیف منسٹر ماضی میں کہہ چکے ہیں؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے، جتنے مقدمات زیر سماعت ہیں اگر ان میں اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ کرپٹ ہیں. اور پھر دوسری چیز اگر اسٹیبلش ہو جاتی، دوسری چیز ایک عوامی سینگ ہوتی ہے، خلق کے خدا کو نقارہ خدا سمجھو، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے پہ ضرور تنقید کریں، مگر تنقید کے ساتھ اپنی تعمیر بھی کریں. میں صرف پوچھتا ہوں کہ کتنے جاب کریٹ کیے گئے کے پی میں، کتنے پاور سیکٹر کو کریٹ کیا گیا، کتنی انویسٹمنٹ لائی گئی ہے. ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھا. کل تک آپ جنگلہ بس کہتے تھے، آج آپ نے وہ جنگلہ بس اپنے لیے منظور کیا. لیکن پاور سیکٹر پہ اس وقت آپ اگر نہ، میرا خیال تھا اگنور کر دینا چاہیے تھا آپ کو پاور سیکٹر کو. But let a lot of questions to answer. For WhatsApp, we have to go on a quick break and I'll come right back. Keep watching Trend Affair. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے سینیٹر ہاشمی نے بہت سارے سوالات اٹھائے، اس سے پہلے شوکت بسرا صاحب نے بھی سوالات اٹھائے. بٹ فواد چودھری صاحب، سب سے زیادہ موریلٹی کی بات آپ کی پارٹی کرتی ہے. پارٹی فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے دار اختیار پر سوال اٹھا رہی ہے. کچھ روز پہلے جب یہی الیکشن کمیشن آپ کا ریفرنس خارج کر رہا تھا تو اس وقت دار اختیار کا خیال نہیں آ رہا تھا. پہلی بات تو یہی فریہ کہ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو فیکٹس نہیں پتہ ہوں، جس طرح نہال ہاشمی صاحب کو نہیں پتہ تھے، انہوں نے پورا تبصرہ جو ہے وہ اس کے اوپر کر دیا. فیکٹس کیا ہیں اس کیس کے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں آپ ایگری کریں گے اور خود نہال ہاشمی صاحب بھی ایگری کریں گے کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے پاکستان میں جو فنڈنگ کرتی ہے. جو چھوٹے چھوٹے لوگ جو اس کے ورکرز ہیں بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ فنڈز کرتے ہیں. پی ایم ایل این کی فنڈنگ صرف نواز شریف صاحب کرتے ہیں یا ان کے سرمایہ دار کرتے ہیں یا میاں منشا صاحب کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی ہے، کوئی فارمل فنڈنگ کا طریقہ دونوں پارٹیز کا ہے ہی نہیں. سو پی ٹی آئی از دا اونلی پارٹی ان پاکستان جو پراپر فنڈنگ کرتی ہے. اس کے بعد فنڈنگ کی بات ڈیکلیریشن کی بات کریں. اچھا اس کے بعد آجیے. اس کے بعد ہر سال یہ فنڈز آڈٹ ہوتے ہیں، آڈٹ ہو کے الیکشن کمیشن میں جمع ہوتے ہیں. ٹھیک. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ایک صاحب ہیں اکبر سم تھنگ، وہ اکبر ایس بابر، ہاں وہ ہیں، میں نہیں جانتا ہوں، پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں. This is what he claims. اوکے. پی ایم ایل این کے میڈیا سیل کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اس لیے نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ان کو اچھی طرح جانتے ہوں گے یقینی طور کے اوپر. اچھا، انہوں نے ایک اپلیکیشن دے دی. انہوں نے کہا کہ 2011 میں، اوکے سر اوکے، وہ بدلتے رہتے ہیں نا فاؤنڈنگ ممبرز، آج کل آپ کے ساتھ ہیں ادھر ادھر. اچھا، تو وہ ہوا یہ کہ 2011 کے فنڈز تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ ان کو ری اوپن کریں. اچھا، اب جو کویسچن ہے اس وقت کورٹ میں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آڈٹ ہو گئے، فنڈز جمع ہو گئے، اس کو ری اوپن کر دیا جائے دوبارہ. وہ اس لیے نہیں کرنا، ہم نے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس لیے آپ اوپن نہیں کریں کہ اس طرح تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ہر آدمی جائے گا. اب آج یہ چلے گئے ہیں، کل نہال ہاشمی صاحب چلے جائیں گے، پرسوں دانیال عزیز صاحب چلے جائیں گے، اور ہر وقت یہی رہے گا کہ جناب اس فنڈ کو کھولتا جانا جائیں اور کرتے چلے جائیں. What's wrong with that? آپ کا کلیم یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز اوپن ہے، کلین ہے، جیسا آپ پرائم منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ تو پھر کرنے دیں. ویب سائٹ سے جا کے دیکھ لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں ہر روز ایک نئی اپلیکیشن آ جائے جس کے اوپر ہم اپنا وکیل کریں، وہاں پہ جا کے اوپن کرواتے پھریں. آپ جائیں ویب سائٹ پہ جائیں، دیکھیں جو پڑی ہوئی ہیں چیزیں وہ بالکل صحیح ہیں. جو اس کو اعتراضات کرنے کا ٹائم ہے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ جس طرح سے آپ نے الیکشن کمیشن ٹو ڈیسائیڈ کہ اس اپلیکیشن میں ویٹ ہے کہ نہیں. آپ تو ان کے دار اختیار پہ سوال اٹھا رہے ہیں. آپ تو کہیں الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کرنے چاہیے سوال. نہیں، الیکشن کمیشن کو یہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں. کہ یہ ایک ہی سوال ہے جو ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن پہ ڈالا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن اب ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر
یہ جو دائرہ اختیار ہے اس کو دیکھ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو اس وقت آپ نے یہ کی ہے یہاں پر کہ یہ جو کہ عدالتوں میں جائیں اور یہ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ فرینکلی ہمارے سامنے جو 2-3 ابھی کے بڑے کیس ہیں. اب دیکھیں نا, آپ نے 462 ارب روپے کا پروسیکیوشن, اور یہ نہال ہاشمی صاحب کی اپنی حکومت نے لگایا 462 ارب روپے کا عاصم صاحب کے اوپر, اور یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم کے وہ ٹیررسٹس جو را سے ٹرینڈ ہیں ان کا علاج ہوتا تھا ضیاء الدین ہاسپٹل میں. یہ ایک صرف بہت بڑا چارج تھا. آپ نے آ کے ان کو سیدھا بری ہو گئے. خود چودھری نثار صاحب نے, ہم نے دوبارہ نہیں, پی ٹی آئی نے ایلیگیشن ہی لگایا, چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو اپروچ کیا گیا اور کہا گیا کہ 2 بیل جو ہیں وہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں, ایک ایان علی کی اور ایک ڈاکٹر عاصم حسین کی, تو پھر ہمارے یہ سی بی ایمز ہوں گے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے دوران. اب اگر انٹیریئر منسٹر جو کہے اور اس کے بعد وہ ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس کو کیا کنکلوڈ کریں گے, اس میں کیا ہوا ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کے اعتراض کا جواب دیا انہوں نے شوکت بسر صاحب. لیکن کمنگ ٹو جو سینیٹر صاحب نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو کچھ سوالیہ نشان ہے کہ وہ کیا کیا سوال اٹھا سکتے ہیں پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے. Obviously, it's a legal institution, not a... Let's have his opinion also. جی شوکت بسر صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں جو آرگومنٹ ابھی کر رہے تھے فواد بھائی, شاید اس کو خود بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. یعنی کہ الیکشن کمیشن میں جب یہ ان کو طلب کیا جائے, ان سے چیزیں مانگی جائیں, تو اس کے اوپر لیم ایکسکیوزز شروع کر دیے جائیں کہ وہ یہ نہیں مانگ سکتے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دوسری بات, ابھی پھر میں فری ہاؤس بات پہ آنا چاہوں گا. ابھی جو انہوں نے کہا کہ 462 ارب روپے, یعنی کہ گزارش یہ ہے کہ 462 ارب کسی صوبے کا فنڈ نہیں ہوتا. ہم نے نہیں کہا بسرا صاحب, سن لیں فواد بھائی پلیز بات کرنے نے کہا 462 ارب روپیہ کسی صوبے کا فنڈ نہیں ہے, ترقیاتی بجٹ نہیں ہے اس کا, جتنا ایلیگیشن ہم پہ لگایا. اچھا, اب چودھری نثار صاحب اور عمران خان صاحب کا آپ کو یاد ہے کہ جو گٹھ جوڑ پہلے ماضی میں بھی رہا, یعنی کہ اب عمران خان صاحب زبان بول رہے ہیں چودھری نثار کی اور چودھری نثار صاحب زبان بولتے ہیں عمران خان کی. میں چیلنج دیتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے, اگر تھوڑی سی بھی کچھ سیاسی اور اخلاقی جرت ہے چودھری نثار کے اندر, جو میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے, وہ سوائے جھوٹ بولنے کے اور منافقت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے. انہوں نے کہا تھا نا ہمارے پاس فائلیں موجود ہیں خورشید شاہ صاحب کی, ہمارے پاس یہ ڈاکٹر عاصم صاحب کا ریکارڈ موجود ہے. بھائی اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو وہ قوم کے سامنے لائیے. لیکن فواد بھائی یہ مجھے بتائیے کہ جو بیل سندھ ہائی کورٹ نے لی, اس میں مسلم لیگ نون کا مکمکہ کیسے ہو گیا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بیل ڈاکٹر عاصم صاحب کی ہوئی ہے, ہمارا مکمکہ ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب کے ساتھ. اچھا, اگر تو سندھ ہائی کورٹ, اور اگر یہ بیان ہم نے کہیں دیا ہوتا فریا, تو کب کا ہمیں کنٹیمپٹ نوٹس آ چکا ہوتا. اچھا, ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دوسری دفعہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے, مکمکہ کیا ہوتا ہے. مکمکہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ایڈورسریل سسٹم میں کیس لوگ لے کے جاتے ہیں عدالت میں, پروسیکیوشن اپنا کیس پر پیش کرتی ہے, ڈیفینس اپنا کیس پیش کرتا ہے. دونوں کیسز میں کیا ہوا, 24 مہینے لگے ایان علی بی بی کا چلان پیش نہیں کیا ایف آئی اے نے عدالت کے سامنے. جب سے ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوئے ہیں اب تک مکمل چلان نہیں پیش کیا گیا کورٹ کے سامنے. جب آپ پروسیکیوشن, جب چور اور چوکیداری آپس میں مل جائیں تو عدالت کیا کرے؟ جب عدالت کے سامنے آپ نے ایویڈنس ہی نہیں رکھنی, جب ججز کے سامنے آپ نے پروسیکیوشن نے اپنا کیس ہی پریزنٹ نہیں کرنا. وہ کہہ رہے ہیں شوکت بسر صاحب کہ آپ کا اور انٹیریئر منسٹر کا مکمکہ ہے, انٹیریئر منسٹر پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہیں. ویسے بسرا صاحب مسالہ ڈال رہے ہیں, وہ تو ریلیونٹ بات. اچھا, بات یہ ہے کہ یہاں پہ پروسیکیوشن نے آپ کے سامنے, جو رینجرز کے لائر تھا وہ پٹتا رہا کہ یہ فائلیں خراب کر رہے ہیں. ہمارے سامنے بات ہے نا, اس میں کوئی جھکی چھپی بات تو نہیں ہے. جو سندھ پروسیکیوشن نے جو اس کیس کے ساتھ کیا اور اس کے بعد ایف آئی اے نے جو اس کیسز کے ساتھ کیا, وہ ہمارے سامنے. سو مکمکہ تو سامنے نظر آ رہا ہے نا, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں. اچھا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 400 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ صوبے کا ہوتا ہے, تو یہی تو المیہ ہے. آپ نے گیس روک لی ساری فرٹیلائزر کمپنیز کی, وہ گیس اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی. یہ بنیادی لیٹس کم ٹو سینیٹر ہاشمی. باقاعدہ آفیشل ورژن ہے سر, لیٹ آپ کے پاس واپس صرف ایک فکرہ آپ مجھے ایک بات بتائیے گا. 19 مہینے بعد ضمانت ہوئی ڈاکٹر عاصم کی. اچھا, 15 میں اس کا جواب نہیں دیا. 15 مہینے بعد ضمانت ہوئی ضیاء اللہ آفریدی کی.
وہ مکمکا نہیں ہے عدالتوں کے ساتھ. پیپلز پارٹی کی ضمانت ہو جائے وہ مکمکا ہے. اچھا پھر میں انتہائی افسوس سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ایان علی بھی آخر کسی کی بیٹی ہے نا, کس طرح بلو دی بیلٹ یہ گفتگو کی جاتی ہے, کس طرح اس کو ہمارے ساتھ جوڑا جاتا ہے. فواد بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ایسے ہیں تو اس کا سر, لیکن وہ منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. بیٹی تو ضرور ہے, ریسپیکٹڈ ہے, لیکن اس کا منی لانڈرنگ سے کیا تعلق ہے؟ ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی بیٹی, تو میں کیا کروں گے؟ تو میں کہتا ہوں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری نثار علی صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. اگر پراسیکیوشن غلط ہوئی ہے یا ایان علی کو انہوں نے فیور دیا ہے, اس میں پیپلز پارٹی کا کیا تعلق ہے, یا ہماری قیادت کو اس کے ساتھ کس طرح جوڑا جا رہا ہے؟ یہ میری سمجھ سوال ہے, یہ میری سمجھ سوال ہے. تو آپ سو کر دیں چودھری نثار کو اس بیان پہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ آپ نے اپروچ کیا پیپلز پارٹی کو, اور تو فوراً اس کو سو کرنا چاہیے چودھری نثار کو. فواد بھائی اگر سو کرنے پہ آتے نا تو میرے خیال میں آپ کے لیڈر پہ جتنے الزامات ہیں وہ تو نکال لیجئے, کہاں پہ ہیں. تو وہ بھی کریں. جی سینیٹر ہاشمی. شاید فواد چودھری صاحب کے علم میں نہیں ہے. آؤٹ آف 11 وٹنسز ڈاکٹر عاصم کے کیس میں 5 گواہ گزر چکے ہیں, ریمیننگ 6 گواہ باقی انکلوڈنگ دا آئیو, اور انہیں میرٹ پہ بیل نہیں دیا گیا. دا بیل واز گرانٹیڈ آن دا بیسس آف میڈیکل. ان کو میڈیکل گراؤنڈ میں ریفری جج نے بیل دیا ہے. اب نہ عدالت نہ اس میں کوئی پارٹی کی پی ایم ایل کی خاک ہے یا پیپلز پارٹی کی عدالتوں میں. ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی کوئی شاخ ہو, کوئی ونگ ہو عدالتوں میں, تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں. جو میرے بھائی بسرا صاحب نے بات کی چودھری نثار کے حوالے سے, میں بہت احترام کے ساتھ بسرا صاحب کو کہوں گا کہ چودھری نثار وہ واحد آدمی جس کے اوپر ایک پیسے کا, ایک غلطی کا, ایک مس یوز آف پاور کا الزام نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ آپ کے لوگوں کو دیکھیں, ہر آدمی آپ جیسا نہیں ہے. آپ کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی کے لیے اور بھٹو فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث بنے. ہم جب اسے پکڑتے ہیں تو آپ کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اچھا ہوا کہ آپ نے ہماری پارٹی کے کالی بھیڑیوں کو باہر نکالا, ہماری پارٹی کو پاک کیا. جن لوگوں کو کھٹکتا ہے چودھری نثار, مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی جب کوئی چور چودھری نثار کے خلاف شور مچاتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ چودھری نثار از ڈیلیورنگ ہز ڈیوٹیز. مگر یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو اس بات کو کرنا چاہیے کہ چودھری نثار کسی کو بیجا تنگ نہیں کرتا ہے. اگر چودھری نثار اتنے برے لگ رہے ہیں تو ان لوگوں کو جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو چاہیے کہ یا تو سیاست چھوڑ دیں یا پھر چوری کرنا چھوڑ دیں. دونوں چیز ایک ساتھ نہیں چل سکتا. یا سیاست چلائیں صاف شفاف, یا پھر چوری چلائیں. چوری چلائیں گے تو ہم ان کو پکڑیں گے اور ہم جیلوں میں ڈالیں گے. چودھری نثار کی جب آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں تو جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ پیپلز پارٹی آئی تھی میرے پاس, ایک بڑے اہم شخصیت آئی تھی, ان سے پوچھ تو لے کوئی کہ کون سی شخصیت تھی وہ. یہ آپ ضرور چودھری نثار صاحب کو جب آپ ان کو آپ کے پروگرام میں آئیں گے تو آپ ضرور ان سے پوچھیے گا. میں صرف ایک بات کہوں گا آخر میں, آپ کو یقین ہے کہ ضرور پیپلز پارٹی آئی تھی ڈیل کرنے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پولیٹیکل ورک کریں, عدالتوں پہ تنقید کر کے, یہ عدالتوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہ چلائیں. ووٹ کام سے ملے گا, آپ کے منشور پہ ملے گا, آپ کی پرفارمنس پہ ملے گا, آپ کو عدالتوں سے نہیں ملے گا. وہ وقت تھوڑا ہے. جی سینیٹر صاحب, ایک اہم ملاقات جو آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے درمیان ہوئی تھی, آفیشیل ورژن. سر I'm coming to you شوکت بسر صاحب. شوکت بسر صاحب, let me just ask this question. کوئی آفیشیل ورژن نہیں آیا اس کے بارے میں کہ کیا ایجنڈا تھا, سوائے اس کی کہ نعیم صاحب نے کہا اور پھر خان صاحب نے کہا کہ جمہوریت کے ساتھ ہیں آرمی چیف. بس یہی کہہ سکتا ہوں اس بارے میں. آفیشیل ورژن ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے تو کیا تھا آپ کی پی ٹی آئی کی طرف سے. نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی, اور بالکل جو گفتگو ہوئی اس میں جنرل راحیل شریف صاحب کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے وہ زیر بحث رہا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کی جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, اور کے پی سے ریلیٹڈ 2 بہت ہی اہم معاملات ہیں جن کے تعلق نیشنل سیکیورٹی سے ہے. اس میں ایک تو افغان مہاجرین کی جو سیٹلمنٹ ہے اس کا معاملہ, جو آئی ڈی پیز ہیں ان کی سیٹلمنٹ کا معاملہ, اور پھر جو مرجر کے معاملات چل رہے ہیں. جنرل راحیل شریف کی تعیناتی پر آپ کا موقع بڑا کلیئر ہے, کیا کوئی تبدیلی آئی ہے اس میں اس ملاقات کے بعد؟ ہم نے جو ہے کچھ سوالات اپنے رکھے ہیں. ہم نے جو باتیں کل بھی جو عمران خان صاحب نے وہاں پر بات کی ہے جلسے میں, وہ انہوں نے بڑی واضح طور کے اوپر کہی ہے کہ پاکستان کو ایک فریق نہیں بننا ہے,
ہمیں ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن فریق کا کردار ادا نہیں کر سکتے. جو ہم نے جو پہلے تحفظات کا جو ہم نے کہا تھا, جو بات کہی تھی, وہ بات ہماری اس وقت موجود ہے. وہ باتیں ہی, جو باتیں ہمارا پبلک موقف ہے, وہی موقف ہمارا. رائٹ. سینیٹر ہاشمی, جمہوریت کے ساتھ آرمی چیف کی خوشخبری دے رہا ہوں. خان صاحب نے کہا اینی ریلیف. فریہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے, جی سر, فریہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے کہ خان صاحب ایک سیلفی کھچوانے گئے تھے پاکستان کے سپاہ سالار کے ساتھ اور اسی پہ بہت خوش ہیں, نازا ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خوش ہونا چاہیے. اگر سیلفی کھچوانا ہے تو ضرور جا کے کھچوائیں. فریہ, جب مسلم لیگ نون کرپشن کی بات کرتی ہے نا, جب مسلم لیگ نون کرپشن کی بات کرتی ہے, یعنی جو لوگ پاناما کے چوروں کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں وہ بھی لوگوں کو چور اور کرپٹ کہتے ہیں. ابھی آپ نے سوال کیا, آپ نے سوال سنے, آپ نے ایک منٹ, ہاشمی صاحب ایک منٹ, ہاشمی بھائی ایک منٹ, نہال بھائی ایک منٹ. ابھی آپ نے کہا, چوری نثار نے خود کہا تھا بھائی چوری نثار بڑھ کے تو بڑی مارتے ہیں. آئے نا کل قوم کے سامنے بتائیں کون کون لوگ آئے تھے, کہاں کہاں فائلیں پڑی ہیں. اسی لیے نہال ہاشمی صاحب, کسی وہ کہتے ہیں نا اتنی نہ بڑا پاکی دامن کو ذرا شمس الحسن کے پاس پڑی ہے سوئس کیس کی, نکالے نا. ہاشمی صاحب کسی نے روکا ہے, کسی نے روکا ہے سر؟ فائلیں پڑی ہوئی ہے. آپ این آر او نہیں کرتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ایس جی ایس میں کیا ہوا اور کوٹیکنا میں کیا ہوا. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جتنے مقدمات زیر سماعت ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کیا الزامات ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عدالتوں میں کیس کس نوعیت تک ہے. مگر آپ نے این آر او کر لیا بھائی, آپ نے پتنی گلی لی اور نکل گئے وہاں سے. پی ٹی آئی آج خواجہ صالح فیق صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ اصلی کشتی ہے, نورا کشتی نہیں ہے. ہم گرما گرمی تو دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی پی ایم ایل این میں, آپ کو کیوں پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی میں وہ فرمائشی پروگرام چل رہا ہے, چھوڑ دیں. یہ آپ کے خیال سے ابھی دونوں نے ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے کی خلافات کی ہیں؟ خیر نہال ہاشمی صاحب اور بصرہ صاحب جو ہیں وہ تو بات کر ہی رہے ہوں گے. معاملہ تو ہے نواز شریف صاحب میں اور زرداری صاحب میں. مجھے آپ بتائیں کہ جو مقدمات چلتے ہیں, جو بڑے ایشو, چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہو تو صلح سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب باقی معاملات ہونے ہوتے ہیں اس وقت صلح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ بتائیں جب مقدمات ختم ہونے ہوتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہر معاملے میں, ہر جو بڑا معاملہ ہے نا, میکرو, دوبارہ میں آپ کو کہوں گا نا, میکرو اور مائکرو پالیٹکس, نہال ہاشمی صاحب اور بصرہ صاحب جو ہیں